ज़ाहिर है जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना दीन में भी। वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन, हम दोनों का रब एक है, हम सब का रब एक है। व नबिय्यना वाहिदुन, और हमारा नबी भी एक है। व दावतना फिल इस्लाम वाहिदा, और इस्लाम की दावत देने में भी एक ही है। आप अंदाज़ा करें, जिसके अकीदा तौहीद की गवाही मौला अली शेर खुदा दे रहे हैं, जिसका अकीदा बर नबुव्वत और रिसालत की गवाही मौला अली शेर खुदा दे रहे हों, और जिसको दाइए इस्लाम मौला अली इरशाद फरमा रहे हों, वो कितना ताज़ीम के लायक होगा, तकरीम और अदब के लायक होगा। ये भी हम्दुलिल्लाह ताला हम मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुहतरम सामीन हज़रात, आज से चंद रोज़ कबल यूट्यूबर रिहान तारिक के साथ मशहूर ज़ाकिर जवाद नकवी का एक पॉडकास्ट था, जिसके अंदर रिहान तारिक ने सवाल किया कि शिया जो है ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीम और अदब क्यों नहीं करते। आगे से बड़ा अजीब, बल्कि यूँ कह लें कि अपने अंदर की गलाजत फेंकते हुए जवाद नकवी ने जवाब दिया कि ताज़ीम उसकी की जाती है जो लायक ताज़ीम हो। जो शियाज़ हैं वो हज़रत अमीर मुआविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं? ज़ाहिर है जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना दीन में भी। जो नहीं है काबिल तकरीम तो कुरान ने भी जो लोग नहीं हैं तकरीम के काबिल, जबकि ये बात कुरान और सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है, और अइम्मा ताहिरीन, अइम्मा अहले बैत के खतूत और ख़िताबात और आपके बयानात और आपके इरशादात के भी बिल्कुल सरी तौर पर ख़िलाफ़ है। न जाने ये क्यों अपने आप को अहले बैत अतहार का ग़ुलाम और ख़ादिम और मुहिब कहते हैं, जबकि ये यकसर अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तालीमात से फिरे हुए हैं, बल्कि उस पर चलते ही नहीं हैं। अब जहाँ तक बात है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान व मनाक़िब की, तो ये बात जहन में रहे कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो अलल उमूम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शानें बयान हुई हैं और फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान हुए हैं, उनमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल हैं। इस वक्त मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात करता हूँ, जिससे पता चलेगा कि कुरान और हदीस के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब और शानें मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि वो लायक तकरीम और अदब व एहतराम के लायक हैं। और बिलखुसूस मैं चंद मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़रामीन पेश करूँगा कि मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान की गवाही देते हैं और उनको लायक ताज़ीम व तकरीम ठहराते हैं। और फिर ये अंदाज़ा कीजिएगा कि ये अली का नाम लेने वाले किस मनहज पर खड़े हैं, और ये सब कुछ इंशाअल्लाह कुतुब शिया से हम पेश करेंगे। सबसे पहले सहाबी की तारीफ़ समझ लें। हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ जो सहाबी की सबसे मोतबर और मोतमद तारीफ़ है वो ये है, मन लाक़िय नबिय्य मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम। सहाबी वो ज़ात होगी जो ईमान की नज़र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और वही ईमान लेके दुनिया से चला जाए। तो ये हमारे यहाँ तारीफ़ है जो सबसे मोतबर और मोतमद है। जबकि रवाफ़िज़ के नज़दीक सहाबी की क्या तारीफ़ है, ये किताब है जिसका नाम है मजमुल बहरैन। ये रवाफ़िज़ के जो इमामुल लुगत हैं फ़खरुद्दीन, जिसका सन वफ़ात 1085 हिजरी है, उसने लिखा है वस्सहाबिय्यु अला मा हुवल मुख्तारु इंदा जुमहूरी अहलिल हदीस, के सहाबी की मुख्तार तारीफ़ जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ये है, कुल्लु मुस्लिमिन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वो मुसलमान जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो सहाबी होगा। तो अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत ये कतई है, ये अहले सुन्नत भी मानते हैं और तशय्यो भी मानते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं। तो उनकी सहाबियत यकीनी कतई है, और उन पर जितने भी उठने वाले एतराज़ात हैं, सवालात हैं और इश्कालात हैं और जितने भी ये पेश करते हैं, याद रहे ये सारे ज़न्नी हैं और कभी भी ज़न शक यकीन को नहीं बदल सकता। तो पहली बात तो ये तय हुई कि इनके नज़दीक सहाबी वो होता है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। हाँ, अहले हक़ अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि सरकार को ईमान की नज़र से देखा भी हो, व माता अलल इस्लाम, और इस्लाम पर दुनिया पर गया भी हो। तो अब देखते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूँकि इनके नज़दीक भी सहाबी हैं, हमारे नज़दीक भी सहाबी हैं, तो सबसे बड़ी ताज़ीम और तकरीम तो यही है कि उनका सहाबी होना। आगे कुरान मजीद बुरहान रशीद ने सहाबा इकराम की दो किस्में बयान की हैं, फ़तह मक्का से पहले वाले मुसलमान और फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाने वाले। अब इन दोनों का मकाम व मर्तबा कुरान में मौजूद है और उसकी वजाहत शिया के मुफस्सिरीन ने खुद की हुई है। मिसाल के तौर पे 27वें पारा में सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है कि बराबर नहीं है वो लोग जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले राह खुदा में माल खर्च किया और जिहाद किया, इनका दर्जा बड़ा है उन लोगों से जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद
راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا. یہ دو کیٹاگریز بنا کے، دو قسمیں بنا کر قرآن نے سب کا واضح حکم کیا بیان کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں. جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کا وعدہ عطا فرما دیا ہے. اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ روافض کے بہت بڑے مفسر، جس کو شیعہ حضرات امین الاسلام کہتے ہیں، ابو علی فضل بن حسن تبرسی، جس کا سن وفات 548 ہجری ہے، اس نے لکھا ہے ثم سوى سبحانہ بین الجمیع فی الوعد بالخیر والثواب فی الجنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کو، جمیع تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے جنت اور ثواب کا وعدہ عطا فرمایا. تو یہ شیعہ مانتا ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنتی ہیں، اور وہاں پر ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے ناطے اس عظمت اور اس وعدے میں شامل ہیں. تو بتائیں، جن کو قرآن عظیم کہہ رہا ہو اور قرآن جن کی جنت پکی کر رہا ہو، وہ تعظیم کے لائق نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری یہ کھلی بغاوت ہے قرآن کے ساتھ، اور قرآن سے مخالفت ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لائق تعظیم ہیں، وہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کی جنت پکی ہے، اور تم معاذ اللہ ان کا ادب و احترام کا انکار کرتے ہو. یہ کھلم کھلا قرآن کے ساتھ بغاوت ہے، عداوت ہے اور قرآن کی مخالفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. دوسرے نمبر پر انہی شیعہ کے دوسرے مفسر، جس کو یہ فتح اللہ کاشانی کہتے ہیں، اس کا سن وفات 988 ہجری ہے، اس نے منہج الصادقین کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 171 پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، کس کا؟ جنت کا. جنت سب کو ملے گی، لیکن آگے لکھتا ہے اما با تفاوت درجات کا فرق ضرور ہوگا، کہ کسی کو بلند سے بلند ملے گا اور کسی کو تھوڑا ان سے کم ملے گا، لیکن دوسرے لوگوں سے تو زیادہ ہی ہوگا. بہرحال جنت سب کی پکی ہے. تو شیعہ حضرات کے دو مفسرین کے حوالے میں نے اختصاراً آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ جس نے بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا اور منصب صحابیت پر فائز ہوا، اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے جنت پکی ہے. تو جناب، جس کو قرآن کہے کہ اس کی جنت پکی ہے، تمہارے نزدیک معاذ اللہ وہ لائق تکریم اور لائق ادب نہ ہو، تو یہ کھلم کھلا قرآن کی مخالفت ہے اور کچھ نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں کتنا زہر گھولا جا رہا ہے اور کس طرح قرآن و سنت کا باغی لوگوں کو بنایا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، تو اہل سنت کی درجنوں نہیں بیسیوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابوں میں موجود ہے، اور روافض کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں پر قیلولہ فرماتے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے اور اچانک آپ بیدار ہوئے، جاگے، اور آپ نے تبسم فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ مجاہد وہ سمندر کے اندر جا کر کشتیوں پر سوار ہو کے سمندر میں جا کے جنگ لڑ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہوں کی طرح تخت عطا فرما دیے ہیں. اور اے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سن لو کہ وہ لوگ جو پہلی جنگ سمندر کے اندر جا کے لڑیں گے، سمندری جنگ لڑیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت واجب ہو چکی ہے. اب یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت ام حرام عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لشکر میں شمولیت عطا فرمائے، میں بھی انہی میں سے ہونا چاہتی ہوں جن کے لیے اللہ نے جنت پکی کر دی ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اب یہ کب ہوا؟ یہ لشکر کب سمندر کے اندر اترا؟ کب جا کے انہوں نے جنگ لڑی؟ اس کی وضاحت ناسخ التواریخ کے اندر شیعہ حضرات کے لسان الملک محمد تقی کاشانی، جس کا سن وفات 1297 ہجری ہے، اس نے ناسخ التواریخ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2035 اور 36 پہ لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گناتے ہوئے 31 نمبر معجزہ لکھا ہے. کہتا ہے در حکومت معاویہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ایسا ہوا ہے. اب ہمارا اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. ہاں، اس لشکر کی کمانڈ اور اس لشکر کی سپہ سلاری وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تھی. حضرت امیر معاویہ کی نگرانی میں اور آپ کی قیادت میں وہ لشکر سمندر میں اترا اور پھر آگے جا کے جنگ ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. لیکن انہوں نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں ہو. بہرحال اس کا کریڈٹ اور اس کے سپہ سالار اور اس جنگ کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا یہ جنت میں جائیں گے، اور وہ کام کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ جنتیوں والا، اور ان کی قیادت میں حضرت ام حرام بنت ملحان گئی ہیں، اور اسی جنگ کے دوران ہی وہ شہید بھی ہوئی ہیں۔ تو جناب والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایسا ہوگا اور وہ جنتی ہوں گے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی قیادت اور آپ کی کمانڈ تھی۔ یہ سنی شیعہ کی کتب دونوں جگہ موجود ہے۔ تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ جنتی گروہ ہے، اور اس گروہ کی قیادت امیر معاویہ کر رہے ہوں، تو بتاؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنت پکی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ لائق تکریم نہیں، وہ لائق تعظیم اور ادب نہیں، یہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت ہے۔ جناب والا آپ اندازہ کرتے چلے جائیں یہ کن کن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں، کیا انہوں نے کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کے احکامات پہ عمل کیا ہے؟ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے قرب الاسناد، یہ ان کے ملا حمیاری نے لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہے، اور ان کا چاہنے والا اور ان کا قریبی ہے۔ اور جتنی بھی روایات لکھی ہیں اس کے اندر جتنے بھی ائمہ کرام کا ذکر ہے جو سلسلۃ الرجال میں آتے ہیں، شیعہ کے نزدیک وہ معصوم عن الخطا ہیں اور منصوص من اللہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے اور کیا ارشاد فرماتے تھے۔ اس کا صفحہ نمبر 93 ہے اور روایت کا نمبر 313 ہے۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے ان لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، کہ ہمارا جو حضرت امیر معاویہ سے قتال ہوا ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوا کہ وہ ہمیں کافر کہتے تھے، یا اس بنیاد پہ نہیں ہوا کہ ہم ان کو کافر سمجھتے تھے، نہیں، نہ وہ ہمیں کافر کہتے نہ ہم ان کو کافر سمجھتے، بلکہ معاملہ صرف اتنا ہوا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، وہ حق بجانب تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطۂ اجتہادی ہوئی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر پائیں گے، وہ معذور تھے اس معاملے میں۔ لیکن بات جہاں تک کہ مولا علی کے اس فرمان کی، تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں ان سے لڑ رہا کہ وہ مجھے معاذ اللہ کافر کہتے ہیں یا میں ان کو کافر سمجھتا ہوں، کیا کہ میں بھی کامل الایمان ہوں، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اور وہ بھی کامل الایمان ہے، میں بھی اس بات کا یقین رکھتا ہوں۔ تو جن کے ایمان کی گواہی مولا علی شیر خدا دے رہے ہوں، تمہارے نزدیک وہ معاذ اللہ لائق تکریم اور ادب نہ ہو، تو یہ کھلم کھلا مولا علی شیر خدا کی مخالفت ہے۔ جن کے ایمان کی گواہی مولا علی دے، تمہارے نزدیک وہ تعظیم و تکریم کے لائق نہیں ہے، تو کس منہ سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہو؟ پھر اسی قرب الاسناد کے صفحہ نمبر 94 پہ چلے جاؤ، اور یہی بہار الانوار کی جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 324 پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے وہ بھی دیکھیے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھی نہ شرک کی طرف منسوب کرتے نہ نفاق کی طرف۔ تو کیا مطلب ہے؟ ان کو کامل الایمان سمجھتے، ان کو مسلمان سمجھتے۔ تو جن کے ایمان اور یقین کی گواہی مولا علی شیر خدا دے رہے ہوں، تم کہو وہ لائق تکریم نہیں، تو تف ہے تم پر، ہم ہیں علی والے، اور ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ اور ظالمو یہ کتاب تو تمہاری ہے، تمہارے بڑوں نے لکھی ہے، تو کم از کم اس کا خیال کر لیتے۔ مولا علی شیر خدا نے کبھی بھی ان کو منافق یا مشرک نہیں کہا، مسلمان سمجھائے، صاحب ایمان سمجھائے۔ تو جو مولا علی کے نزدیک صاحب ایمان ہو وہ لائق تعظیم ہوتا ہے، لائق تکریم ہوتا ہے، اور ادب و احترام کا وہ حقدار ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کے جملے سنیے گا، امام محمد باقر روایت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ، دیگر معاملات والے صحابہ اکرام جو صفین میں آئے، سب کے بارے میں مولا علی فرماتے ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، بس یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑی زیادتی کر گئے ورنہ ہیں ہمارے بھائی۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ کتاب تمہاری ہے، لکھنے والا تمہارا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ تو جس کو مولا علی شیر خدا اپنا بھائی کہیں، تم کہو وہ لائق تکریم لائق ادب نہیں، تو یہ کھلم کھلا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کے احکامات سے عداوت ہے اور عدول ہے، اور یہ شیعت تمہیں نصیب ہو بحمد اللہ تعالیٰ۔ ہم علی والے ہیں، ذات کو بھی مانتے ہیں، بات کو بھی مانتے ہیں، صفات کو بھی مانتے ہیں، احکام کو بھی مانتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں۔ آگے بڑھیے گا،
یہ کتاب ہے میرے پاس جس کا نام ہے نہج البلاغہ. شیعہ کا کلیم ہے اس کے بارے میں کہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور خطوط پر مشتمل ہے. یعنی اس کتاب کے دو حصے ہیں. آدھے حصے میں مولا علی کے خطبے لکھے ہوئے ہیں کہ مولا علی نے کیا کیا ارشاد فرمایا, کہاں کہاں بیان کیا, خطبہ ارشاد فرمایا. اور آدھے حصے میں مولا علی کے خطوط, اس وقت جو خط لکھے جاتے تھے وہ نقل کیے گئے ہیں. اور شیعہ نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ مولا علی کے ہی خطبے ہیں اور مولا علی کے ہی خطوط ہیں. ہم کہتے چلو جی مان لیا, ہم نے مان لیا کہ یہ مولا علی کے خطبے ہیں اور مولا علی کے خطوط ہیں. اب دیکھو مولا علی کے خط اور خطبے کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ مکتوب نمبر 6 ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط حضرت امیر معاویہ کو لکھا تھا. حضرت امیر معاویہ کے نام پر مولا علی کا خط ہے. بیان کیا ہو رہا ہے, کیا حضرت امیر معاویہ میرے ہاتھ پر انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جن لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول کے مطابق ان کی بیعت کی گئی تھی. تو مولا علی نے اپنی قیادت, اپنی خلافت اور اپنی بیعت کے اس بات کے لیے جن کو دلیل بنایا وہ خلفائے ثلاثہ ہیں, وہ خلفائے راشدین ہیں. مولا علی فرماتے جس طرح ان کی بیعت ہوئی ویسے ہی میری ہوئی, جس اصول پر ان کی بیعت کی گئی اسی اصول پر میری بیعت کی گئی ہے. لہٰذا اب کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ میری مخالفت کرے. اب آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, مشاورت مہاجرین و انصار کی ہے, شورا ان کی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو منصوص من اللہ والا عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مہاجرین و انصار ان کی بات پر فیصلے ہوتے ہیں. اور مزید آگے ارشاد فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضَا, اگر انصار اور مہاجرین کسی پر ایکا کر لیں, کسی پر مجتمع ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں اور اس کو اپنا امام قرار دے دیں تو اس پر اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے. رب بھی اسی بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ مہاجرین و انصار راضی ہو جاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے مجھے معین کر دیا ہے, انہوں نے مجھے مسند خلافت پہ بٹھا دیا ہے, اب میں خلیفہ ہوں, میرے احکام چلیں گے. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی بتا رہے ہیں نظام کس طرح چلتا ہے. تو اس سے تشیع کی تو جڑیں ختم ہوتی ہیں. اب مختصر کرتا ہوں, آخر میں مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا, یہ خط کے اینڈ پر لکھا والسلام, اے امیر معاویہ آپ پر سلامتی ہو. عام حال میں بھی جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام لیتا ہے السلام علیکم, تو کیا معنی ہوتا ہے, تم پر اللہ کی سلامتی ہو. حضرت امیر معاویہ کے نام پر خط لکھنے کے بعد مولا علی نے سلام پیش کیا ہے. تو جس کو مولا علی شیر خدا کہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, وہ لائق تعظیم و تکریم تمہارے نزدیک نہ ہو تو ڈوب کے مر جاؤ. تم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہو. بحمد اللہ تعالیٰ ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ماننے والے ہیں اور ہم ہی مولا علی کو ماننے والے ہیں. اب دیکھو باتیں بہت زیادہ ہیں. اسی نہج البلاغہ کے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خط بھی موجود ہے اور یقین جانے یہ بات فیصلہ کر دیتی ہے. جنگ صفین کے بعد جب جنگ ہو گئی, معاملات ہو گئے, وہ کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کے بعد جنگ ہو گئی, معاملے ختم ہو گئے, گھروں گھری آ گئے سب, وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر. مولا علی شیر خدا نے تمام علاقوں کی طرف خط لکھ کر بھیجا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا اور اس کے نتیجے کیا نکلے ہیں. جب مولا علی نے ہر طرف یہ خط بھیجے تو اس میں لکھا کیا تھا, آپ فرماتے وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا. فرمایا میرا اور اہل شام کا حضرت امیر معاویہ کا آمنا سامنا ہوا ہے, لڑائی ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں ذہن میں بٹھا لو وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ, ہم دونوں کا رب ایک ہے, ہم سب کا رب ایک ہے. وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ, اور ہمارا نبی بھی ایک ہے. وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا, اور اسلام کی دعوت دینے میں بھی ایک ہی ہے. آپ اندازہ کریں جس کے عقیدہ توحید کی گواہی مولا علی شیر خدا دے رہے ہیں, جس کا عقیدہ بر نبوت و رسالت کی گواہی مولا علی شیر خدا دے رہے ہوں, اور جس کو داعیہ اسلام مولا علی ارشاد فرما رہے ہوں, وہ کتنا تعظیم کے لائق ہوگا, تکریم اور ادب کے لائق ہوگا. یہ بحمد اللہ تعالی ہم مانتے ہیں, لیکن روافظ نے یہ طے کر دیا کہ وہ معاذ اللہ لائق تکریم نہیں, جس کو تم لائق تکریم نہیں کہہ رہے اور لائق ادب و احترام نہیں کہہ رہے. مولا علی فرماتے ہیں جس رب کو میں مانتا ہوں وہ اسی رب کو مانتے ہیں, جس نبی کا میں امتی اور غلام ہوں وہ بھی اسی نبی کے امتی اور غلام ہے, اور جس اسلام کا دائی میں ہوں اسی اسلام کے دائی یہ ہیں. مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوا ہے اور ہم اس سے بری ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو کامل الایمان اور پختہ عقیدہ رکھنا والا گردانتے تھے اور سمجھتے تھے, اور بلکہ بیان کرتے تھے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہے, وہ توحید میں, رسالت میں اور دعوت اسلام میں
سب کچھ ان کا کلیئر ہے. تو جناب والا جن کے ایمان کی گواہیاں مولا علی دیں، ہمارے نزدیک تو وہ لائق تکریم ہے، لائق تعظیم ہے، تمہارے نزدیک کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا اندازہ تم خود کرو اور اس کے بارے میں خود بیٹھ کے سوچو کتنا بڑا بلنڈر چھوڑا تم نے اور کتنی بڑی بکواسیات ارشاد فرمائی ہے. اور پھر میں یہ بات بھی بیان کاری دوں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے ذرا سوچ لینا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان پر اپنا مال جان سب کچھ وار دیا اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کی وہ مثالیں قائم کی جس کی نظیر قیامت تک دوبارہ میسر نہیں آئے گی، نہیں ملے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کی عظمت تعظیم پر پہرے بٹھائے ہیں اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہرے بٹھائے ہیں. یہ شیعہ کی بہت معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے جامع الاخبار. اس کے صفحہ نمبر 139 پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے. اور جو لوگ حضرت میر معاویہ کے بارے میں یا دیگر صحابہ کے بارے میں 6 فٹ لمبی زبانیں کرتے ہیں وہ غور سے سن لے کیا لکھا ہے. کتاب شیعہ کی ہے، صفحہ نمبر 139 ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سبنی فقتلوہ، جو مجھے معاذ اللہ سب و شتم کرے اس کو قتل کر دو. سرکار کو سب و شتم کرنے والا قتل کیا جائے گا. اور آقا کونین فرماتے ہیں ومن سب اصحابی فقد کفر، جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا اس نے کفر کیا. اب میں نہیں کہہ رہا، یہ فتویٰ میں نہیں لگا رہا، کتاب شیعوں کی ہے، لکھا اندر ہے کہ سرکار نے فرمایا جو صحابہ پر سب و شتم کرے، زبان درازی کرے، تان درازی کرے، وہ کفر میں جا پڑا. فقد کفر، اس نے کفر کیا. اور پھر اسی کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن سب اصحابی فجلدوہ، جو میرے صحابی پر زبان چلائے اس کو لمیاں پا کے چھتر مارو. فجلدوہ، اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو مارا جائے گا. تو جو حرکتیں تم کر رہے ہو نا تمہاری کتاب کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہیں چھتر لگنے چاہیے، تمہاری ٹھکائی ہونی چاہیے. بدبخت ہو تم کہاں پر زبانیں چلا رہے ہو، نسبت رسول کا خیال بھی نہیں ہے تمہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا خیال بھی نہیں ہے تمہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی ہو تم ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہو جو ان کی معاذ اللہ توہین پر مبنی ہو. سنو آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 222 پر موجود ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابی جلدا، جو کسی بھی نبی کی شان میں جسارت کرے، توہین کرے، اس کو قتل کیا جائے گا. اور جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان لمبی کرے اس کو مارا جائے گا. جلیدہ، اس کو کوڑے مارے جائیں گے. تو آج اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوتی پاکستان کے اندر، آج اگر نظام مصطفیٰ ہوتا اور آج اگر خلفائے راشدین کا نظام چل رہا ہوتا، یقین جانو یہ ریحان طارق اور یہ آغا جواد ان کو جوتے پڑ رہے ہوتے. یہی نہج البلاغہ اس کا صفحہ نمبر 437 ہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نمبر 204 ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ماننے والے اور آپ کے جو اصحاب تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے آل شام کو گالی نکالی، سب و شتم کیا. تو مولا علی شیر خدا نے بڑا سخت رد عمل عطا فرمایا. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ممبروں پر مولا علی شیر خدا کو حضرت میر معاویہ نے گالی دلوائی تھی، معاذ اللہ یہ کروایا تھا، جس کا آج تک یہ صحیح سند کے ساتھ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے. لیکن یہ دیکھیں یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام ایام حربہم بالسفین، کہ سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل شام کو گالی دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے. تو کیا ہوا، مولا علی شیر خدا نے جب یہ سنا تو فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں اس کو ناپسند سمجھتا ہوں تم ان کو گالی دو، تم ان کے بارے میں گالی دو، مجھے یہ پسند نہیں ہے. جناب مولا علی شیر خدا کو پسند نہیں ہے کہ حضرت میر معاویہ یا دیگر صحابہ کرام کو سب و شتم کیا جائے. تم مولا علی شیر خدا کی پسند بھی نہیں دیکھتے. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ، اگر تم ان کے اعمال کی صفات اور ان کے احوال کو بیان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے. گالی نہ دو، زبانیں لمبی نہ کرو، ان پر تان درازی نہ کرو، بلکہ ان کے اوصاف کو بیان کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ ابلغ ہے. اور مزید کیا ارشاد فرمایا، سنتے جائیں. آپ نے فرمایا وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَهُمْ وَاصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنِهِمْ، یا اللہ ہمارے خون کی بھی حفاظت فرما، ان کے خون کی بھی حفاظت فرما، ہمارے درمیان کچھ صلح کا سلسلہ فرما تاکہ صلح ہو جائے اور امن و امان قائم ہو جائے.
مولا علی شیر خدا روک رہے ہیں کہ سب و شتم نہیں کرنا، زبانیں نہیں چلانی، لیکن آج کا ہر رافضی زبان چلا رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں دعائیں مانگو اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ ان کا خون بھی محفوظ رہے، ہمارا خون بھی محفوظ رہے۔ آج کل یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ صرف مولا علی کا نام لیتے ہیں، آپ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، یہ صرف مولا علی کی ذات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہم ذات بھی مانتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں، ہم صفات بھی مانتے ہیں، تعلیمات بھی مانتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی یہ تعلیمات ہیں۔ پھر اسی طرح شیعہ کے جو احمد بن داؤد جن کا سن وفات 282 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب الاخبار الطوال کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو اور آل شام کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے ان کو پیغام بھیجا، پیغام بھیج کر بڑی سختی سے ان کو روکا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو صفحہ نمبر 165 پہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے پیغام بھیجا ان کفا عما یبلغونی عنکما، جو مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لو، ان کے بارے میں زبان نہ چلانا۔ مولا علی تو ان کی عظمتوں پر پہرے بٹھا رہے ہیں، لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ کیا مطلب بنتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سب و شتم کرے مولا علی سختی سے روکیں؟ مولا علی شیر خدا کے نزدیک وہ لائق تعظیم ہے، وہ لائق تکریم ہے، اس کا ادب ہوگا۔ اگر مولا علی کے نزدیک ادب و احترام کے لائق وہ نہ ہوتے تو جو لوگ گالیاں دے رہے تھے دیتے رہتے، جو زبان درازی کر رہے تھے کرتے رہتے، لیکن مولا علی نے روکا اور سختی سے روکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کے نزدیک وہ لائق تکریم ہے، لائق ادب ہے، لائق احترام ہے۔ تو جن کو مولا علی شیر خدا لائق تعظیم و تکریم مانتے ہیں، تم ان کو نہیں مانتے، کھلم کھلا مولا علی کی مخالفت کر رہے ہو اور مولا علی سے دشمنی مول لے رہے ہو، بدبختو بچ جاؤ۔ کب تک یہ چورن بیچتے رہو گے؟ تم نے مولا علی کے خطوط کو معذ اللہ پسے پشت ڈال دیا ہوا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ کتاب ہے شیخ توسی کی، اور یہ ان کا شیخ الطائفہ سید الطائفہ ہے۔ اس کے اندر موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا نے وصیت فرمائی تھی۔ اب مولا علی کی وصیت کہ جو دنیا سے جاتے وہ کہا گیا کہ یہ کام تم نے کر دے ہیں اور یہ کام تم نے نہیں کرنے، اب جو علی والا ہوگا وہ مولا علی کی وصیت کو ضرور مانے گا، وصیت پر عمل ضرور کرے گا، اور بحمد اللہ تعالی ہم کرتے ہیں۔ سنو مولا علی کی وصیت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِ نَبِيِّكُمْ لَا تَسُبُّوهُمْ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، ان پر کبھی بھی زبان لمبی مت کرنا۔ صفحہ نمبر 401 ہے، ان پر کبھی بھی زبان لمبی مت کرنا۔ صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی بدعت نہیں ایجاد کی اور نہ ہی بدعت پر عمل کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں نا کہ سرکار کے صحابہ پر زبان لمبی نہ کرنا، لا تسبوہم، ان پر سب و شتم نہ کرنا، یہ صرف میری وصیت نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بِهِمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی وصیت فرمائی تھی، صحابہ اکرام پر زبان درازی نہ کرنا، یہ رسول اللہ کی وصیت بھی ہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وصیت ہے۔ جناب بحمد اللہ تعالیٰ اس وصیت پر ہم عمل کرتے ہیں، روافظ نہیں کرتے، حالانکہ کتابیں ان کی ہیں، ہم نے جتنے حوالہ جات دیے ان کی کتابوں سے دیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کی کتاب کیا کہتی ہے، ان کا خطاب کیا کہتا ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط کیا کہتے ہیں، ان کے کرتوت کیا کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، ان کی خرافات کیا کہتی ہیں۔ یہ سراسر مولا علی کے مخالف ہیں۔ ہم نے قرآن سے ثابت کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت کیا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات و احکامات اور آپ کے خطبات و خطوط سے ثابت کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ اکرام لائق تعظیم، لائق تکریم، لائق ادب و احترام ہے، اور جو ان کی ادب احترام تعظیم تکریم نہیں کرتا وہ قرآن کا بھی مخالف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مخالف ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مخالف ہے۔